अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने हरूफ़ शफ़विया को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक जितने भी हमने मखारिज पढ़े उनका ताल्लुक़ मखारिज मुहक्क़क़ा के साथ था, लेकिन अब जो हम मखारिज यहाँ पर शुरू करने वाले हैं उनका नाम है मखारिज मुक़द्दरा। और मखारिज मुक़द्दरा उन मखारिज को कहते हैं जो मखारिज जौफ़ दहन और ख़ैशूम में हो। कहाँ हो? एक तो जौफ़ दहन यानी मुंह के अंदर की खला में, और ख़ैशूम यानी जो नाक का बांसा होता है, तो उनको हम कहते हैं मखारिज मुक़द्दरा। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज हम इंशाअल्लाह मखारिज मुक़द्दरा में जौफ़ दहन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, जौफ़ दहन। सबसे पहले एक एक चीज़ को समझ लीजिए तो इंशाअल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, जौफ़ जो है ना, जौफ़ हम कहते हैं खाली जगह को। ठीक, किसे कहा जाता है? खाली जगह। और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एम्प्टी स्पेस। क्लियर होगी बात? एक एक चीज़ को समझो। अच्छा, दहन जो है ना, दहन हम कहते हैं मुंह को। ठीक, मुंह यानी माउथ। ठीक, और जौफ़ दहन जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इसका क्या माना होगा? मुंह के अंदर की खाली जगह। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे मुंह के अंदर की खाली जगह या खला। मुंह के अंदर का खला भी बता सकते हैं, मुंह के अंदर की खाली जगह। तो इसे हम कहेंगे एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ। ठीक, तो ये मैंने आपको क्या समझाया, जौफ़ दहन किसे कहा जाता है। एक एक चीज को समझो तो इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि जौफ़ दहन कहा किसे जाता है। देखिए, हमारे पास एक डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये मुंह है ना, यहां पर देखिए जुबान है, हलक है, दांत है, ठीक है ना, सारी चीजें आगे गम्स वगैरह है। तो याद रखिए, ये जो हॉलो स्पेस यहां पर होती है, जब देखिए मुंह बंद करते हैं तो हमारे अंदर एक जगह होती है ना, तो इसको हम कहते हैं खला, यानी जो आपकी एम्प्टी स्पेस होती है ना, तो इसको हम कहेंगे जौफ़ दहन, यानी मुंह के अंदर की खाली जगह। बात क्लियर होगी? हाँ, तो ये आपका कहलाएगा खला। बात यहां तक क्लियर होगी? चले, तो जौफ़ दहन अब किसे कहा जाता है? मुंह के अंदर की खाली जगह। अच्छा, ये जो जौफ़ दहन है ना, इस जौफ़ दहन से 3 हरूफ अदा होते हैं। कितने हरूफ? 3 हरूफ अदा होते हैं। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूं। ठीक, यहां रख लेता हूं। ठीक, जौफ़ दहन से आपके कितने हरूफ अदा होते हैं? 3 हरूफ अदा होते हैं। और वो 3 हरूफ कौन से हैं? अलिफ, वाव और या, लेकिन मद्दा। देखिए, इसमें वाव आ गया। इससे पहले भी हमने पिछली क्लास में वाव को पढ़ा, लेकिन वाव हमारा गैर मद्दा था जो हरूफ शफ़विया के अंदर आता है। अब ये जो वाव यहां पर आ गया ना, ये वाव मद्दा कहलाएगा, यानी इसमें मद होती है। बात यहां तक क्लियर होगी? अच्छा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा किसे कहा जाता है? सिंपल है, अलिफ जिससे पहले जबर हो, वाव जिससे पहले पेश हो, और या साकिन जिससे पहले जेर हो। यानी अलिफ से पहले जब जबर होगी तो वो आपका अलिफ मद्दा कहलाएगा, वाव साकिन से पहले पेश होगा तो आपका वाव मद्दा कहलाएगा, और या साकिन से पहले जेर होगी तो वो आपका या मद्दा कहलाएगा। लेकिन अगर या साकिन वाव साकिन से पहले जेर के अलावा या पेश के अलावा कुछ और हो तो वो आपका मद्दा नहीं कहलाएगा, वो या तो लीन होगा, वो या तो गैर मद्दा होगा। बात यहां तक क्लियर होगी? चलिए, अब जैसे हमारी क्लास इतनी है, बिल्कुल आसान थी। जौफ़ दहन से हमारे 3 हरूफ अदा होते हैं। अब ये जो अलिफ है ना, इस अलिफ को आप जब तक ना किसी हरफ के साथ मिलाएंगे ना, तब तक इसका तलफ़ुज़ नहीं होगा। इस वाव मद्दा को जब तक ना आप अपने माक़बल से मिलाएंगे और पेश देंगे उस माक़बल को, तब तक इस वाव मद्दा को नहीं पढ़ा जा सकता। या मद्दा को जब तक ना आप किसी ऐसे हरफ के साथ मिलाएंगे जिसके नीचे ज़ेर हो, तब तक ये हरफ आपका अदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले अलिफ की मिसाल दे लीजिए। हम कुरान में अक्सर पढ़ते हैं क़ाला। अब देखिए, यहां पर कौफ के ऊपर जबर लगा दी मैंने,
اور یہاں پر یہ جو بیچ میں کیا ہے الف ہے نا, یہ الف آپ کا مدہ ہے. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ الف سے پہلے یہاں پر زبر آ رہی ہے, تو جب الف سے پہلے زبر ہو تو وہ آپ کا الف مدہ کہلاتا ہے. اب دیکھیے آواز کہاں سے آ رہی ہے, قال قال, کیا اس میں دانتوں کا دخل ہے؟ نہیں ہے. کیا زبان کہیں لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی ہے, زبان اپنی حرکت میں ہے. قال, آپ صرف آواز کو نکال رہے ہیں اور منہ کے اندر کی خلا میں یہ آواز گونج رہی ہے آ کی یعنی الف کی, اور یہ پھر آپ کی باہر آ رہی ہے. ٹھیک, قال قال, اس کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ قاف ہے. قال, اسی طریقے سے اگر پتلا پڑھیں گے جیسے کان, کاف کے اوپر زبر آ گئی اور یہ الف یہاں پر آپ کا الف مدہ کہلائے گا. یا آپ پڑھتے ہیں اذا جا, اذا میں جو ہے نا, اذا میں سب سے پہلے یہ جو حمزہ ہے نا, یہ آپ کا حمزہ ہے جو حلق سے ادا ہو رہا ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خا, حلقی حروف. لیکن یہ جو ذال کے بعد الف ہے نا, ہاں پریسیڈڈ بائی فتحہ, یعنی الف سے پہلے ما قبل اس کا مفتوح ہے, زبر کے ساتھ ہے, تو یہ آپ کا الف یہاں پر مدہ ہے. تو ہم پڑھتے ہیں اذا, یا جا, جا بھی ہم پڑھتے ہیں نا اذا جا, اذا جا. تو جا میں جو جیم کے بعد الف ہے وہ بھی آپ کا الف مدہ ہے, کیونکہ تبھی وہاں پر حمزہ آ رہا ہے اسی کلمے میں, تو وہاں پر مد متصل بھی آپ کی ہوتی ہے. اذا جا, یا اسی طریقے سے انا اعطینا, وہاں پر آپ کا مد منفصل والا سمبل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. اچھا, اذا جاء آگے سمجھ, ہاں ایسے الحمدللہ رب العالمین. تو عالمین میں جو عین الف ہے نا, عین کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے, وہ اصل میں کیا ہے, جیسے عالمین ہم لکھتے ہیں ایسے, قرآن میں ہوتا ہے العالمین, ایسے ہوتا ہے نا, تو اصل میں یہ جو عین ہے نا یہ ہوتا ہے عین الف زبر آ, تو یہ الف آپ کا مدہ کہلاتا ہے. تو تبھی ہم پڑھتے ہیں عالمین, تو منہ کے خلا سے آواز آ رہی ہے, بات کلیئر ہوگی, تو یہ آپ کا کہلائے گا الف مدہ. چلیے, اس کے بعد ہمارا آتا ہے واو مدہ. واو مدہ سے کیا مراد ہے, یعنی جو واو ایسا ہو, واو ساکن جسے پہلے پیش ہو. جیسے ہم پڑھتے ہیں کفروا, دیکھیے واو یہاں پر ساکن ہے اور اس سے پہلے را کے اوپر پیش ہے, تو یہ واو آپ کا مدہ ہوگا. تو ہم پڑھتے ہیں کفروا, رو او او, یہ او ساؤنڈ کہاں سے آ رہا ہے, ہاں صرف ہونٹ آپ کے گول ہو رہے ہیں پیش کی وجہ سے, کیونکہ ہونٹ اس میں گول ہوتے ہیں, اور آواز آپ کی جوف دہن سے آ رہی ہے, یعنی جوف دہن میں یہ آواز گونج رہی ہے پھر باہر آ رہی ہے. کفروا, اسی طریقے سے توبو, توبو میں دونوں واو آپ کے واو مدہ ہے. اسی طریقے سے قولو, وقولو قولا سدیدا ہے نا, وقولو وقولو, قولو میں یہ دونوں واو آپ کے مدہ ہے, لیکن قولن پھر آپ پڑھتے ہیں نا قولن سدیدن, تو قولن میں جو ہے نا یہ واو آپ کا لین ہے. یہ آیت اگر آپ پڑھیں گے نا وقولو قولا سدیدا ہے نا, تو وہاں پر آپ کا آئے گا وقولو میں دونوں واو آپ کے مدہ ہیں, لیکن قولن میں واو آپ کا لین ہے. کیوں؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے, واو ساکن سے پہلے پیش ہونا چاہیے, تب آپ کا یہ مدہ ہوگا. بات کلیئر ہوگی, ہاں. الذین کفروا, الذین کفروا, رو رو رو, توبو الی اللہ ہے نا, اسی طریقے سے بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اچھا, اس کے بعد آپ کا آتا ہے یا مدہ. یا مدہ جو ہے نا بالکل آسان ہے, یعنی یا ساکن سے پہلے آپ کی زیر ہو, اور سورہ فاتحہ میں آپ عموماً یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے العالمین. اب دیکھیے العالمین, یہاں پر یا ساکن سے پہلے کیا ہے, میم کے نیچے زیر ہے, تو اس زیر کی وجہ سے یہ یا آپ کا یا مدہ کہلائے گا. تو ہم پڑھتے ہیں عالمین, مین, اور یہاں پر آ میں یہ بھی آپ کا مدہ ہے, الف مدہ, عالمین. یا اسی طریقے سے سینا, توری سینا, توری سینا کے بارے میں ہم نا جو کوہ تور ہے, توری سینا, تو سینا میں سین یا زیر, سین کے نیچے زیر, یا کے اوپر سکون, سینا. یا اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحیم, ہا کے نیچے زیر اور یا کے اوپر سکون, رحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلیئر ہوگی بات. تو اب آپ نے یہ ساری چیزیں سمجھ لی کہ مخارج مقدرہ وہ مخارج جن کا مخرج کہاں ہو, جن کا مخرج جوف دہن اور خیشوم میں ہو. خیشوم ہم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو. اچھا, اب سوال ایک پیدا ہو جاتا ہے کہ الف, واو اور یا, ان کو ہم مدہ کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھائی الف, واو, یا, ان کو حروف مدہ کیوں کہا جاتا ہے؟
اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی ان کو مدہ کیوں کہا جاتا ہے ذرا بتاؤ، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا، کیونکہ آپ نے میرے پاس تجوید پڑھی ہے۔ اگر آپ کو جواب معلوم نہیں ہوگا تو آپ کو فائدہ کیا ہے میری ویڈیوز دیکھنے کا؟ ہاں، تو میری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ہر ایک چیز کا اچھا جواب ملے گا، انشاءاللہ معقول جواب ملے گا۔ الف، واو اور یا، ان کو ہم اس وجہ سے مدہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہے نا مد کا سبب پایا جاتا ہے۔ ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی الف واو یا کو الف واو یا مدہ کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ کہیں گے کیونکہ ان کے اندر مد کا سبب پایا جاتا ہے۔ پھر وہ آپ سے سوال کرے گا بھائی کیا سبب پایا جاتا ہے، ہمیں بھی بتاؤ، تو آپ یوں کہیں گے کہ قرآن میں جو بھی مدات ہیں ان کا تعلق الف، واو اور یا کے ساتھ ہے۔ تو وہ خود بخود چپ ہو جائے گا، وہ پھر آگے بات نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن میں جب وہ بات آ گئی تو اس کے آگے وہ سوال نہیں کرے گا۔ یعنی کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں جو بھی مدات ہیں ان کا تعلق آپ الف، واو اور یا سے دیکھیں گے، ٹھیک؟ اور یہ مان لو کہ یہ آپ کے کامن ڈینومینیٹرز ہوتے ہیں۔ آواز میں بھی یہ بڑا فرق کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں مدات آپ نے قرآن میں یا تو مد منفصل دیکھا، مد متصل دیکھا، مد لازم دیکھا، پھر حرفی مثقل، کلمی مثقل وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں نا اس سے پہلے والے کورس میں۔ تو آپ دیکھ لیجئے جیسے ہم پڑھتے ہیں اذا جا، اذا جا، اذا جا میں جو یہاں پر یہ مد ہے نا اوپر، یہ مد آپ کی مد متصل ہے، لیکن یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ مد تبھی پاسبل ہوئی جب یہاں پر الف مدہ تھا، ٹھیک؟ پھر آگے اسی کلمے میں ایک حمزہ آ رہا ہے، وہ تو اس کی وجہ ہے، مد کیوں آئی ہے، نام کیوں پڑا ہے، لیکن اصل وجہ یہاں پر اذا جا، یہاں پر الف مدہ ہے۔ یا اس لیے پڑھتے ہیں سوء، سوء آپ نے قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا سوء، یہ بھی آپ نے ایک مد قرآن کے اندر دیکھی ہوگی، یہ لفظ دیکھا ہوگا، وہاں پر بھی واو کے اوپر ایسے مد سمبل بنی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی مد متصل ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہوتا ہے، اور وجہ وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ واو مدہ وہاں پر آ جاتا ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ اسی طریقے سے باقی جو بھی جتنے بھی مدات قرآن کے اندر آئے ہیں ان کا تعلق الف، واو اور یا سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو امید کرتا ہوں آپ نے مخارج مقدرہ کے اندر جوف دہن کو سمجھ لیا۔ انشاءاللہ اب ہم خیشوم کے بارے میں نیکسٹ والی کلاس میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہمارا یہ مخارج کا جو یہ سیشن تھا یہ الحمدللہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ صفات کے بارے میں بات کریں گے، کیا ان کو پڑھانا ضروری ہے یا نہیں ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ سے رائے لوں گا۔ کامنٹ کے ذریعے آپ بتائیں کہ آپ کو اگر صفات بھی پڑھنی ہے، حالانکہ میں نے صفات کا آلریڈی ایک پلے لسٹ بنایا ہے، یا تو آپ اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ۔ اگر صفات آپ کی کچی ہیں، آپ نے صفات کو اچھے سے نہیں سمجھا ہے، یا تو آپ اس کو دیکھیں۔ اگر نئے سے پڑھانا ہے تو وہ بھی آپ مجھے بتا لیجئے، کیونکہ ہمارا گرامر ادھورا ہے، عربی گرامر، تو اس کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ آگے تفاسیر کی کلاسز بھی آنے والی ہیں، جو صرفی، نحوی، ترکیب جو قرآن کی ہم کریں گے انشاءاللہ وہ بھی آنے والی ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں آگے انشاءاللہ کرنی ہے تاکہ آپ قرآن کو اچھے سے سمجھ لیں، اور قرآن کا ہر ایک لفظ آپ کو ذہن میں ہوں، اور ہر ایک لفظ کا جو ہے نا آپ وہ انالیسس کریں، ڈیپ انالیسس کریں کہ یہ لفظ آیا تو آیا کیسے۔ انشاءاللہ میں وہ ساری چیزیں آپ کو سکھانے والا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کلاس میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے گا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما